अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 202 का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। इससे पहले जो हमने जनरल फिजिकल डेवलपमेंट के लेक्चर्स देखे, उसमें हमने 2 मराहिल पर गौर किया था। एक था प्री नेटल स्टेज और एक था पोस्ट नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज वो मरहला जो बच्चे की पैदाइश से पहले माँ के पेट में होता है, और पोस्ट नेटल यानी वो वक्त जब बच्चा पैदा हो चुका होता है और उसकी नशोनुमा का सफर जारी रहता है। इन दोनों मराहिल से हमें ये समझने में मदद मिली कि जिस्मानी नशोनुमा माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है और पैदाइश के बाद भी मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरती है। अब हम उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम खास तौर पर बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन पर बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे किस तरह जिस्मानी तौर पर बढ़ते हैं, उनकी मोटर स्किल्स यानी हरकत करने की सलाहियत कैसे बेहतर होती है और वो किस तरह अपने जिस्म को काबू में रखना सीखते हैं, जैसे दौड़ना, हाथ हिलाना, चीजें पकड़ना या बैलेंस बरकरार रखना। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि बच्चों की नशोनुमा सिर्फ कद या वजन तक महदूद नहीं होती है, बल्कि उनकी जिस्मानी हरकत और जो कोऑर्डिनेशन है उसका भी जो है अहम हिस्सा होती है। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो है ना, ये फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन की डेफिनेशन समझते हैं, यानी कि बच्चों के जिस्मानी नशोनुमा से मुराद आखिर क्या है, ठीक है। जब हम जिस्मानी नशोनुमा की फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि बच्चों में ऐसी सलाहियतों की तरक्की जो जिस्म की हरकत से मुताल्लिक हो, यानी बच्चा किस तरह अपने जिस्म को इस्तेमाल करना सीखता है, जैसे दौड़ना, लिखना, बैलेंस करना। नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो फिजिकल डेवलपमेंट है बच्चे की, वो 3 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। पहली आ जाती है ग्रॉस मोटर स्किल्स, फिर है फाइन मोटर स्किल्स और फिर है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है ये वो महारतें हैं जिनमें बच्चे अपने बड़े अजलात यानी कि बड़े जो मसल्स हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं, और जैसे कि दौड़ना, कूदना या सीढ़ियां वगैरह चढ़ना, ठीक है। और फाइन मोटर स्किल्स जो है, यहाँ बच्चे अपने छोटे मसल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाथ से कुछ लिखना, बटन लगाना या धागे में मोती पिरोना। इस तरह के जो छोटे बारीक काम है वो फाइन मोटर स्किल्स के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है उसका मतलब है कि बच्चा अपने जिस्म का तवाजुन बरकरार रखता है और अपने हाथ, पांव और आंखों को किस तरह एक साथ काबू में रखता है ताकि वो कोई काम सही तरीके से अंजाम दे सके। अब यहाँ याद ये रखें कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता इन हरकत को बेहतर तरीके से करने लगता है। मसलन पहले सिर्फ वो क्रॉलिंग करता है, ठीक है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ने लगता है। लेकिन एक अहम बात जो याद रखनी है वो ये है कि हर बच्चे की तरक्की का तरीका तो तकरीबन एक जैसा हो सकता है, लेकिन जो उसकी रफ्तार है वो मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। यानी कोई बच्चा जल्दी चलना शुरू कर देता है और कोई थोड़ा देर से, लेकिन दोनों नॉर्मल ही बातें हैं, ठीक है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अब हमने देख ली है। आगे हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन के स्टेजेस पे। स्टेजेस में सबसे पहले आ जाता है इन्फेंसी, इब्तदाई उम्र। ये पैदाइश से 2 साल तक का वक्त है, ठीक है। तो इसमें जो है न्यूबॉर्न जो है, नौज़ायदा बच्चा, वो अभी मुकम्मल तौर पर साफ देख नहीं सकते, लेकिन उन्हें धुंधले चेहरे और शक्लें नजर आती हैं। अगर आप कोई चीज उनके हाथ में रखें तो वो उसे खुद ब खुद पकड़ लेते हैं। ये एक कुदरती हरकत है जिसे रिफ्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। अगर आप बच्चे के गाल को छुएं तो वो उस तरफ मुंह घुमा लेता है, ठीक है। इसे रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, जो बच्चे को दूध पीने में मदद देता है। वो चूसने, निगलने और अगर उन्हें सीधा खड़ा करके थोड़ा सा झुकाएं तो वो कदमों जैसी हरकत भी करते हैं। ये सब कुदरती रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। तेज आवाज या तेज रोशनी पर वो चौंक जाते हैं। वो अपनी माँ की आवाज और खुशबू को पहचान लेते हैं, और जब उन्हें भूख लगती है, दर्द होता है या तवज्जो चाहिए होती है तो वो रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रोना उनकी बात करने का तरीका होता है,
ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جب بچہ تقریباً 2 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ کئی مہارتیں سیکھ چکا ہوتا ہے۔ وہ دوڑنے لگتا ہے، چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور بعض اوقات ٹرائسائیکل یعنی 3 پہیوں والی سائیکل بھی چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک پیر ایک سیڑھی پر اور دوسرا دوسرے پر کے اسکپ کر کے جو چڑھنا ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آلٹرنیٹ فیٹ کا استعمال کرتا ہے، یعنی کہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے سروں پر اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، ٹپ ٹوز پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوائلٹ خود استعمال کرنے لگ جاتا ہے اور ابتدائی جو ارلی سیلف کنٹرول ہے وہ اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بولنا سیکھ جاتا ہے اور دوسروں کو اپنا مطلب سمجھانے کے قابل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بلاک سے ٹاور بنا لیتا ہے، بٹن کھول سکتا ہے اور دھاگے میں کچھ جیسے موتی ہے، کچھ پرونا ہے، اس طرح کی جو کوئی ایکٹیویٹیز ہے، یہ والے کام یعنی کہ فائن موٹر اسکل کے جو کام ہے وہ بھی وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ کھیلتا ہے اور جیسے پریٹینڈ پلے ہوتا ہے، رول پلے ہوتا ہے، اس طرح کے کھیلوں سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑوں کی نقل کرنے لگتا ہے اور اکثر چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے بعد کی سٹیج پہ جو ہے ارلی چائلڈہڈ کا، یہ تقریباً 3 سے 7 سال کی عمر کا عرصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس عمر میں بچوں کی جسمانی اور ذہنی دونوں قسم کی صلاحیتیں تیزی سے بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی نشو و نما کے لحاظ سے بچے کیا کچھ سیکھتے اور کرتے ہیں اس عمر میں، ٹھیک ہے۔ تو بچے جو ہیں اس عمر میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونے اور کودنے کی پریکٹس کرتے ہیں، وہ اپنی حرکتوں پر پہلے سے بہتر قابو پانے لگتے ہیں، یعنی بیلنس اور کوآرڈینیشن جو ہے اس میں بہتری ان کے آنے لگ جاتی ہے۔ لکھنے اور ڈرائنگ کرنے کی جو سکلز ہیں وہ بھی بہتر ہونے لگتی ہیں، کیونکہ ان کی انگلیوں کی جو گرپ ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ وہ رنگ بھرنے، لکیریں بنانے اور حروف لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے اب کھیلوں سے لطف اندوز ہونے لگتے ہیں اور ان کھیلوں کے اصول و ضوابط کو سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، مثلاً کہ اب میری باری ہے یا اب تمہاری باری ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو اصول ہیں ان کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ ان کے مسلس مضبوط ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے کپڑے پہن سکتے ہیں، خود کھانا کھا سکتے ہیں اور روزمرہ کے چھوٹے کام خود کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس عمر میں بچوں کی جو امیجنیشنز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، وہ نئے نئے کھیل سوچتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں، جیسے کچن کی گیمز بچیاں کھیلنا شروع کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لڑکے جو ہے وہ ٹیچر بننا شروع کر دیتی ہیں، لڑکے جو ہے وہ ٹول سے کھیلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے وہ پلیز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کی جو سوشل سمجھ بوجھ ہوتی ہے اس میں بھی بہتری آتی ہے، وہ دوسروں کے ساتھ کھیلنا سیکھتے ہیں، شیئرنگ کرنا سیکھتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرنا بھی سیکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو سٹیج آ جاتی ہے وہ ہے مڈل چائلڈہڈ، درمیانی بچپن، ٹھیک ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ پرائمری اسکول کے درمیانی یا آخری درجات میں ہوتا ہے، یعنی 8 سے 11 سال کے درمیان کا یہ عرصہ ہوتا ہے۔ اس عمر میں بچے نہ صرف جسمانی طور پر مزید مضبوط ہو جاتے ہیں بلکہ ذہنی اور سماجی طور پر بھی کافی حد تک بالغ نظر آنے لگتے ہیں۔ تو چلیں اس مرحلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو 8 سال کی عمر تک جو بچے ہوتے ہیں وہ بال پھینکنا، کک مارنا، ٹھیک ہے، اور بیلنس پراپر رکھنا، یہ تمام چیزیں سیکھ چکے ہوتے ہیں، یعنی وہ کھیلوں میں جو ہے وہ فعال ہو جاتے ہیں۔ سائیکل چلانا، ایک ٹانگ پر کودنا اور کینچی کا صحیح استعمال کرنا بھی سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماڈلز بنانا، تفصیل سے تصویریں بنانا اور صاف صاف لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سب ان کی فائن موٹر سکلز کی نشانی ہے۔ گروپ میں مل کر کام کرنا، جوکس سنانا اور بات چیت سے لطف اندوز ہونا ان کی سماجی نشو و نما کو ظاہر کرتا ہے۔ سماجی اصولوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یہ اس عمر میں، اور جیسے دوستی ہے، ایمانداری اور اصولوں پر عمل کرنا، یعنی بعض اوقات بچے ڈر کا اظہار بھی کرتے ہیں، جیسے کہ اندھیرے یا بھوتوں سے ڈرتے ہیں، ساتھ ہی وہ کتابیں پڑھتے ہیں اور بک ریڈنگ میں دلچسپی لیتے ہیں، فرینڈ شپس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بچے 11 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ مسائل حل کرنے میں ماہر ہو جاتے ہیں اور ذمہ داری لینا پسند کرتے ہیں، جیسے کوئی کام مکمل کرنا یا کسی چیز کی دیکھ بھال کرنا۔ ان میں خود مختاری آ جاتی ہے اور وہ شوقیہ جو ہے ہابیز میں دلچسپی لینے لگتے ہیں، جیسے کوئی کھیل، آرٹ یا اسٹوریز وغیرہ میں۔
ٹھیک ہے؟ ان کی جو کوآرڈینیشن یعنی جسم کے مختلف حصوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، جیسے باسکٹ بال کھیلنا یا کوئی اور گیم اس طرح کا پلے کرنا، ٹھیک ہے؟ کچھ بچوں میں ابتدائی بلوغت یعنی کہ ارلی پیوبرٹی کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے جسمانی تبدیلیاں یا مزاج میں فرق۔ وہ کبھی کبھی والدین سے بحث بھی کرنے لگتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف سمجھدار ہو رہے ہیں اور دوسری ہی طرف ابھی بچپنا بھی ان میں برقرار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے فزیکل ڈیولپمنٹ ان چلڈرن ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کا جو لیکچر ہے یہ میں کنکلیوڈ کر دیتی ہوں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ بچوں کی جسمانی نشو و نما انسان کی مجموعی نشو و نما کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح بچے کی موٹر اسکلز یعنی جسمانی حرکات سے متعلق صلاحیتیں پیدائش کے وقت سے لے کر درمیانی بچپن تک ترقی کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 8 سے 11 سال کی عمر تک میں ترقی کرتی ہے۔ ہم نے خاص طور پر یہ بھی سمجھا کہ 2 سال، 8 سال اور 11 سال کی عمر میں بچے میں کون کون سی اہم تبدیلیاں آتی ہیں، کون کون سی اہم سٹیجز سے وہ گزرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے، خاص طور پر اگر ہم اساتذہ ہیں یا والدین یا کیئر گیور ہیں، کیونکہ جب ہمیں ان مراحل کی سمجھ ہوگی تو ہم بچوں کی جسمانی، جذباتی اور جو ذہنی نشو و نما ہے اس میں بہتر رہنمائی کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر بچہ اپنی رفتار سے سیکھتا اور بڑھتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان پہ توجہ دیں اور محبت سے ان کا ساتھ دیں۔ اس کے ساتھ ہی میرا یہ آج کا لیکچر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ میں پھر سے کلیئر کر دوں کہ ہم نے اسٹارٹ میں جو لیکچرز لیے ہیں ان میں ہم نے جنرل فزیکل ڈیولپمنٹ میں بات کی ہے، لیکن اب جو لیکچر میں یہ والا لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں اور اس سے آگے کے جو لیکچرز ہوں گے ابھی، تو ان میں ہم فزیکل ڈیولپمنٹ ان چلڈرن، اسپیسیفکلی ہم بچوں کے اندر جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ مجھے آپ کے فیڈ بیکس کا انتظار رہے گا۔ آپ اپنے فیڈ بیکس مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آپ کے فیڈ بیکس آتے ہیں تو مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے تمام لیکچرز آپ کو ٹائملی ملتے رہیں۔ میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈفرینٹ گروپس میں جہاں پہ بھی ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ارلی چائلڈہڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ میرے لیکچرز کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ میکسیمم جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان لیکچرز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔